में आपस में तफरके में डाल के सियासत की वजह से, मज़हब की वजह से, कौमियत की वजह से और मुख्तलिफ बहानों से आपस में आपको तकसीम करके हुकूक से भी महरूम कर देंगे, ज़मीन से भी महरूम कर देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत कॉन्फ्रेंस वहदत उम्मत और यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस बहुत ही बाशुकूर तरीके से हुई। यहाँ के जवानों ने, उलमा ने, सब ने मिलकर, शिया सुन्नी और इस्माइली और नूर बख्शिया सब ने उसमें शिरकत की है भरपूर। उनकी क़यादत ने शिरकत की है, अकाबरीन बुजुर्गान आए हैं और बहुत अच्छा पैगाम भी दिया है, वहदत का भी पैगाम दिया है, इलाके के मसाइल की तरफ भी तवज्जो दिलाई है और आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करने और एक दूसरे के साथ मिल के चलने का भी आज़म का इज़हार किया है। और इसी तरह अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ भी उनके साथ हिमायत, यकजहती, बल्कि उनके लिए अमली कदम उठाने का भी इज़हार किया गया है और उसके ऊपर भी अहद किया गया है। और इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान जिस तरह अल्लाह ने बाकी नेमतों से उसको नवाजा है, ये सरज़मीन मोहब्बत बनेगी, सरज़मीन उख़्वत बनेगी और इत्तेहाद, वहदत यहाँ से फूटेगा और बाकी मुल्क के ख़ितों में भी ये पैगाम इंशाअल्लाह मुंतकिल होगा। उस हवाले से जो बात कर दी हमने अपनी स्पीच में भी की है कि जो कुछ आज फ़लस्तीन के साथ हो रहा है ये बाकी सरज़मीनों के साथ भी तकरार होगा और गिलगित बल्तिस्तान उस ज़द में है और फ़लस्तीन पे कैसे फ़लस्तीन कब्ज़े में चला गया, वो चीज़ें अगर आज गिलगित बल्तिस्तान वाले तवज्जो करें तो इसको बचा सकते हैं। और वो ये कि जब हमें आपस में तफरके में डाल के सियासत की वजह से, मज़हब की वजह से, कौमियत की वजह से और मुख्तलिफ बहानों से आपस में आपको तकसीम करके हुकूक से भी महरूम कर देंगे, ज़मीन से भी महरूम कर देंगे और बदतर हाल होगा फ़लस्तीनियों से, चूँकि फ़लस्तीनी बिलाखिर उन्होंने मारे खा के फिर कोई ना कोई अपना बाकी रखा है वजूद और आज हमास की शक्ल में है, लेकिन जो इधर हशर करेंगे वो इससे बदतर होगा, कोई पुरसान हाल भी नहीं होगा। तो खुदा ना करे वो दिन आ जाए हम पर, चूँकि मोदी के ख़तरनाक अज़ाइम हैं, बाकियों के ख़तरनाक अज़ाइम हैं और हमारी कमज़ोरी हमारा तफरका है, हमारी तकसीम है। हम अपने बुनियादी हुकूक के लिए भी एक नहीं आवाज़ नहीं उठाते, अपने असली मसाइल उठाने के लिए भी आवाज़ नहीं उठाते और अब अगर फ़लस्तीन के नाम पर एक हो रहे हैं हम तो इस वहदत को आगे लेकर जाएंगे और ये फ़लस्तीन के भी काम आएगी और हमारे भी काम आएगी, पाकिस्तान के भी काम आएगी और इस सरजमीन के भी काम आएगी। मुतालिबा ये है कि आपने हमेशा मुत्तहिद रहना है, चाहे बज़ाहिर आपके हुकूक एक भी न मिलता हो। रिश्ते दीवार उधर, तेरा भी है मेरा भी है, मत जला इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है, तेरे मेरे दम से ही कायम है इसकी रौनकें, मेरे भाई ये नगर तेरा भी है मेरा। मिलकर एक दफा एक इज्तिमा करें और ये इज्तिमा अपनी हुकूमत को भी बताए और इसराइल और अमेरिका को भी बताए और इसका रुख कर ले कि अगर गजा में जंग जारी है तो गिलगित बल्तिस्तान के जवान आमादा हैं इस जंग के अंदर फैसला कुन किरदार अदा। वहदत की एक चीज झलक रही है। इसी तरीके से इस्लामी नजरियाती कौंसल है मुल्की सतह पर आईन पाकिस्तान तस्वीर में, जिसमें तमाम मकातिब फिक्र के, जिसमें तमाम मसालिक के जय्यद उलमाए कराम मौजूद हैं, वहाँ इख्तिलाफी इशूज पे भी डिस्कशन करते हैं, गुफ्तगू होती है, डायलॉग होते हैं और मसाइल का हल तलाश किया जाता है। इख्तिलाफ जो भी होता है टेबल में किया जाता है, बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में किया जाता है, कमजोर अंदाज में, जारह अंदाज में या दिल दुखाने के अंदाज में वहाँ डिस्कशन नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को, अपने मौक़िफ़ को दलाइल के जरिए समझाने की कोशिश होगी है। अगर किसी और साहिब इल्म व बसीरत का उनके दलाइल मजबूत हो, उनके बराहीन जो है वो कभी हो, तो फिर ये नहीं देखा जाता कहने वाला कौन है, उनकी बात ली जाती है, उनके मौक़िफ़ को तरजीह दी जाती है। और यही वो चीज़ है जब दलाइल की दुनिया में, जब इल्म के मेज पर, जब डायलॉग की टेबल पर, जब इस लेवल के और इस अंदाज में, इस मनहज पे गुफ्तगू होगी तो वो गुफ्तगू मौसर भी होगी और उसका जो है मुआशरे में असर भी पड़ेगा। और चूंकि इत्तेफाक की बात कि सिर्फ ये नहीं, हमारे जितने भी वफाकुल मदारिस के साथ, जितने जो वफाक दीनी मदारिस के बोर्ड है,
علماء کرام تشریف فرما ہے اسٹیج پہ بھی اور سامنے بھی. اب جس طرح بھی آئے تو علماء پر بھی اور علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی ظاہر بات علماء کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو تب تو علامہ صاحب کی اس مخلصانہ دعوت پر آپ یہاں تشریف فرما ہے. اتحاد مدارس دینیہ ہے, وہاں پر علماء دیوبند کا سب سے بڑا بورڈ وفاق المدارس العربیہ ہے. اہل تشیع کا آبادات کا تو سب سے بڑا بورڈ ہے وفاق المدارس اشیہ ہے, وفاق المدارس السلفیہ ہے, رابطۃ المدارس ہے, تنظیم المدارس ہے. چونکہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ متحد رہنا ہے, چاہے بظاہر آپ کے حقوق ایک بھی نہ ملتا ہو. اب انسان یہ مشتق ہے ان سے مختصر, چونکہ ٹائم نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم مختلف جمعوں میں انسان سے ملقب کیا ہوا ہے. یہ مجھے اور آپ کو انسان کیوں کہا گیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ تفسیر بیضاوی میں علامہ بیضاوی کہتے ہیں وما سمی الانسان الا لانسه ولا القلب الا انه يتقلب. یہ انسان مشتق انس سے ہے, انس الفت محبت کو کہا جاتا ہے. ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے والے وہ اپنے آپ کو انسان کہلانے کے ہم مستحق بن سکتے ہیں؟ پہلے یہ سوچو. بعد کے ٹھیکیداری کی باتیں ہیں, میں بڑا مسلمان ہوں, وہ بڑا مسلمان ہے, میں مومن ہوں, وہ مومن ہے. اور بھائی کوئی آدمی قلم ہاتھ میں پکڑنا نہیں آتا ہو, ٹچ ہاتھ در پڑونی نیسیاں, کرنڈی ہاتھ میں لینا نہیں جانتا ہو, اس کو کوئی ترخان مستری نہیں کہتے ہیں. اگر کہا گیا تو یہ مذاق ہوتا ہے. مجھے اور آپ انسانوں سے نفرت کرنے والے, ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا نہ گوارا کرنے والے لوگ, یہ کس طرح کے انسان ہے بتاؤ؟ حیوان ہے حیوان. یا تحرکو بالارادہ ہم ہو سکتے ہیں. انسانیت کہلانے کے میں تو کم سے کم آپ اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا ہوں. انسانوں سے نفرت اور پھر وہ انسان, یہ نہیں ہو سکتا ہے. علماء کے مجرمین میں کہتا ہوں کہ مشتق منہ پر جب تک مشتق نہ ہو, منہ نہ لگے, اس کا حکم نہیں لگتا. کہ ہم گلگت بلتستان میں ایک ملت واحدہ, یہ چاروں فریق شیعہ, سنی, اسرائیلی اور نور بخشیہ, یہ چاروں ایک پیکر واحد بن کر آپس میں ایک اتحاد اور اخوت پیدا کر کے اور یہاں کے فتنہ بازوں کو نامراد اور ناکام بنا کر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ گلگت بلتستان یہ 58 ممالک کے سربراہ کچھ نہیں کر سکے, لیکن پاکستان کے اور گلگت بلتستان کے عوام فیصلہ کن قدم اٹھا سکتے ہیں. میں وعدے سے کہتا ہوں, دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر گلگت بلتستان کے جوان سارے مل کر, شیعہ سنی مل کر ایک دفعہ ایک اجتماع کریں اور یہ اجتماع اپنی حکومت کو بھی بتائیں اور اسرائیل اور امریکہ کو بھی بتائیں اور اس کا رخ کر لیں کہ اگر غزہ میں جنگ جاری ہے تو گلگت بلتستان کے جوان آمادہ ہیں اس جنگ کے اندر فیصلہ کن کردار ادا کرنے کے لیے. یہاں کا تفرقے کی آگ مٹا کر جس کے خلاف قیام کرنا ہے اس کے خلاف قیام کے لیے تیار ہو جائے. ہم اگر آپس میں لڑتے رہیں گے, فلسطینی ادھر مرتے رہیں گے اور باریاں رکھی ہوئی ہیں, ایک دن ان کی باری ہے, ہمیں لڑا دیا, پھر جب ہماری طرف رخ پلٹے گا انہیں آپس میں لڑا دیں گے, پھر وہ شیعہ سنی میں لڑ پڑیں گے اور ہمیں اس وقت وہی بمباری اور وہی بربادی ہماری ہو رہی ہوگی. اس دن سے بچنے کے لیے ہم گلگت بلتستان میں تمام علماء بھی, تمام عوام بھی اور چاروں مسالک جو اس سرزمین پر آباد ہیں, یہ سارے آج عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سرزمین پر ہم کسی کو تفرقہ و فتنے کی آگ بھڑکانے نہیں دیں گے اور ہم سب مل کر انشاءاللہ جو کام 58 ممالک کے سربراہ نہیں کر سکتے, قیادت کار, اور جو کام جن کو فتویٰ دینا چاہیے نہیں دے سکتے, انشاءاللہ عوام نے, ان کا بھلائیوں نے. میں ہمیشہ یہ کہا ہے اپنے عزیزوں کو کہ آپ نے 1400 سال سے عزاداری کی ہے. یہ عزاداری کس چیز کا نام تھا؟ یہ عزاداری یزیدیت کا تعاقب کرنے کا نام تھا.
یہ عزاداری حسینیت کی ریہرسل کا نام تھا، یہ حسینیت کی مشقوں کا نام تھا۔ 1400 سال مشقیں کر کے ابھی تک تیار نہیں ہوئے ہو، اگر تیار ہو گئے ہو تو اب میدان سجا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر دو۔ وہ اہل سنت جو آ کر میرے سامنے اپنا عقیدہ چھپا کے اور میرے عقیدے کی حمایت کرے، مجھے وہ اہل سنت اچھا نہیں لگتا۔ وہ اہل سنت اچھا لگتا ہے جو اپنے عقیدے کے ساتھ وفادار ہے، اپنے عقیدے کے ساتھ مخلص ہے۔ میں اسی لیے اس کا احترام کرتا ہوں کہ یہ اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، مجھے گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اور میں بھی اس کو یہ کہتا ہوں کہ جب میں آپ کو گلے لگاتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے مذہب سے دستبردار ہو گیا ہوں، میں اپنے مذہب پر رہتے ہوئے آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، آپ کو ساتھی بنانے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعتماد کا باعث ہے کہ آپ وہ متدین آدمی ہو جو اپنے دین پر، اپنے مذہب پر قائم ہو، اس مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن یہ بات نہیں بنتی کہ اگر میں اپنے مذہب پر رہوں تو دوسرے والے مذہب سے حتماً لڑائی کروں گا۔ نہ عزیزہ علیمان، یہ جو سرزمین آپ کو اتنی مادی مانوی نعمتیں دینے کے لیے اللہ نے اس کو ایک منبع بنایا تھا، اس سرزمین پر باہر سے جواباً آ کر یہاں فرقے بنائے جائیں، یہاں نفرت ابھاری جائے، یہاں ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا جائے، یہاں پر معمولی بہانوں سے اٹھ کر ان کو فتنے کی آگ میں جھونک دیا جائے، اس وقت ان کو یہ احسان کا بدلہ صحیح نہیں دیا، یہ ظلم کیا ہے۔ جو بھی چنگاری نفرت کی لے کر بلتستان آتا ہے، گلگت میں آتا ہے اور شیعہ کے اندر یا سنی کے اندر نفرت کی آگ بھڑکاتا ہے، یہ بڑا مجرم ہے آج کا، یہ سب سے پلید مجرم ہے آج کا، جو محبت کی سرزمین پر نفرت کے بیج کاشت کرتا ہے۔ یہاں پر سارا ملک ڈاکوؤں کے قبضے میں ہے، تو یہ ڈاکو بلتستان میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں ایک پاک تہذیب ہے۔ کاش بلتستان میں ڈیوٹی کے دوران ایک کرنل صاحب آپ بھی یہ درس ان سے سیکھ لیتے کہ وہ قوم جو تمہارا انڈا تک غصب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر تم ان کے سارے حقوق غصب کر لو، یہ سیکھو ان سے، وہ تمہاری مرغی غصب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس قوم کو غنیمت جانو، اور اس قوم کے اندر آ کر نفرت پھیلانا، معمولی بہانوں سے آ کر اس میں آگ جلانا اور اس کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا، اس سیاسی سیٹ اپ کے ذریعے سے کوئی حق اپنا لے نہیں سکتے۔ آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ کمی کیا ہے؟ کمزوری کیا ہے آپ میں؟ کمزوری آپ کے اندر تفرقہ ہے، آپ کے اندر دوریاں ہیں، آپ ایک امت واحدہ نہیں سمجھے جاتے۔ گلگت بلتستان تقسیم شدہ لگتا ہے، یعنی اس میں شیعہ، سنی، اس میں اسماعیلی، اس میں نور بخشیہ، یہ 4 قومیں آباد ہیں۔ یہ عقیدے تو ایک نہیں کیے جا سکتے، احکام بھی ایک نہیں کیے جا سکتے، لیکن جن کے احکام ایک ہے، جن کے عقیدے ایک ہے، شیعہ کے احکام تو ایک ہے نا، عقیدہ بھی ایک ہے۔ شیعوں کا تو آپس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کا آپس میں تو کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، سب کا مجتہد ہے، سب کی توزیع المسائل ہے، سب کا نماز کا وقت ہے، سب کی اذان ایک، کلمہ ایک، روزہ ایک، حج ایک، امام ایک، دنیا ایک، آخرت ایک، سب ایک۔ آپ میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے آپس میں عقیدے، پھر کیوں آپس میں اکٹھے نہیں ہو؟ کہ شیعہ اکٹھے ہیں یہاں پر، پھر کیوں جدا ہیں؟ شیعہ ادارے کیوں بنے ہوئے؟ سنیوں میں نہ عقیدے کا اختلاف ہے آپس میں، نہ حکم کا اختلاف ہے، پھر کیوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہیں؟ عزیزان، تفرقہ مذہبی اختلاف سے نہیں پیدا ہوتا، عقیدے کے اختلاف سے تفرقہ نہیں پیدا ہوتا۔ اختلاف ہوتا ہے، تفرقہ نہیں ہوتا۔ تفرقہ کب پیدا ہوتا ہے؟ تفرقہ جب اندر بے شعوری اور جہالت ہو اور باہر سے ایسے افراد آئیں جو اس بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے اختلافات کو تفرقہ کا ایندھن بنا دیں، اختلاف بڑھا کر اور اس سے فوراً تفرقہ پھیلائیں۔ تفرقہ یعنی جنگ، فرقہ واریت کی جنگ۔ فرقہ واریت، اس میں جو وار ہے، آپ اس کو ترکیب، اگرچہ یہ فرقہ واریت اردو ہے یا فارسی ترکیب ہے، لیکن آپ اس کو انگلش اردو ملا کے کریں، فرقہ اردو کا لیں اور وار انگلش کی، پھر صحیح ترجمہ ہوگا آپ کو۔ فرقہ واریت یعنی فرقے کی وار، جنگ، آپس میں فرقہ وارانہ جنگ، فرقے کی بنیاد پر جنگ کرنا، فرقے کو دشمنی کا سبب بنا لینا، یہ فرقہ واریت ہے۔
یہ تفرقے سے اور تفرقہ جرم ہے، قرآن کے نزدیک جرم ہے۔ علماء اختلاف کو دستاویز بنا کر ایک تفرقہ اگر ڈالیں گے تو یہی حال علماء کا بھی ہو جائے گا۔ آج گلگت بلتستان کے 18 لاکھ عوام اپنا بنیادی حق نہیں لے سکتے، جس طرح 58 ممالک مل کر ایک بیانیہ اسرائیل کے خلاف نہیں بنا سکتے۔ دونوں کی کمزوری کی وجہ ایک ہے، دونوں کی کمزوری کی وجہ ایک ہے، ان کے لیے اقتدار اور ان کے لیے اختلاف۔ ہم نے اختلاف کو مذہب بنا لیا ہے۔ اختلاف مذہب نہیں ہے، مذہب میں اختلاف ہے۔ اختلاف جہاں ہے وہاں رہنے دیں اس کو، اپنی جگہ رکھیں اختلاف، آپ اپنے عقیدے پر رہیں، اپنا عقیدہ اپنی مسجد میں ظاہر کریں، اپنا عقیدہ اپنی امام بارگاہ میں ظاہر کریں۔ جب اپنا عقیدہ لے کر وہ عقیدہ جو دوسروں سے ٹکراتا ہے اس کو سوشل میڈیا پہ لے کر آتے ہو تو یہ عقیدہ نہیں بلکہ یہ جنگ کی للکار ہو جاتی ہے، یہ وارننگ ہو جاتی ہے دوسروں کو۔ اور چاہے دوسرا بھی اسی طرح بیٹھا ہوتا ہے اپنا عقیدہ لے کر، اپنا عقیدہ اپنی اندر رکھو۔ شیعہ کوئی عقیدہ اپنا نہ چھوڑے۔ وحدت کا مطلب عقیدہ سے دستبردار ہونا نہیں ہے، وحدت کا مطلب اپنا مذہب چھوڑنا نہیں ہے، وحدت کا مطلب اپنے مذہب سے دستبردار ہونا نہیں ہے۔ اپنے مذہب پر مضبوطی سے پکے رہو، قائم رہو۔ دو طبقے آج بہت مجبور ہیں، بہت مجبوری کے عالم میں ہیں، علماء اور حکمرانان۔ اسلامی ممالک کے علماء اسلام مجبور ہیں اور حکمران اسلامی مجبور ہیں۔ دونوں کی مجبوریاں کیا ہیں؟ حکمرانوں کی مجبوریاں اپنے اقتدار کو، ناجائز اقتدار کو باقی رکھنا اور امریکہ کے خوشنودی حاصل کرنا اور امریکہ کے ذریعے اسرائیل کے سامنے ذلت کے لیے جھک جانا، اس کے قدموں میں جھکنا، یہ ان کی مجبوریاں ہیں۔ علماء کی کیا مجبوریاں ابھی بیان فرمایا، پیر صاحب نے بیان فرمایا، عرفانی صاحب نے، کہ علماء یہ کھٹکا رکھتے ہیں کہ ہماری مقتدی ہمارے امامت سے ہمیں نکال دیں گے۔ اگر کسی مذہب اور مسلک کی قیادت اپنی ہی متشدد طبقے کے تشدد کے نیچے دب جائے، اس مسلک پہ فاتحہ پڑھ دو، وہ مذہب باقی نہیں رہ سکتا جو متشدد طبقے کے سامنے جس کی قیادت مغلوب ہو جائے۔ وہ مذہب، میں نے کہا میں یہ نقطہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیوبند ہو تو دیوبند کو بچاؤ، شیعہ کی پرواہ نہ بھی کرو، آپ اپنا مسلک بچاؤ۔ اگر یہ متشدد آپ پر غلبہ رکھا انہوں نے تو یہ کبھی بھی دیوبند مسلک کو باقی نہیں رہنے دیں گے۔ اس لیے اپنے اپنے مسلک پر بھی اگر رحم کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے متشدد طبقے سے اپنے آپ کو آزاد کرانا ہوگا، اور یہ مغلوبیت بالعموم پائی جاتی ہے۔ ہر طبقے کے اندر ایسے متنفر لوگ ہیں، یہ نفرت کی ہوا بھری ہے، کس نے بھری ہے؟ علماء نے بھری ہے، خطیبوں نے بھری ہے۔ جس طرح ہمارے حکمران امریکہ کے سامنے مجبور ہیں، ہمارے علماء اپنے ہی سلسلے کے عوام کے سامنے مجبور ہیں۔ اتنا اختلاف ڈالا ہے کہ اختلاف کو ہی اپنا مذہب سمجھ لیا ہے اور اختلاف کو ہی اپنا وسیلہ نجات آخرت میں اللہ کے سامنے قبول کر لیا ہے کہ ہماری نجات اسی تفرقے کے اندر اور اسی نفرت کے اندر ہوگی۔ وہ جو ان کا تفرقہ کاروبار ہے، یہ میں نے پہلے بہت دفعہ کہا ہے، یہاں بھی آج میں اس فرصت سے فائدہ اٹھا کے آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ یہ سرزمین جو محبت کی سرزمین ہے، جو ولایت کی سرزمین ہے، جو اعلیٰ اقدار کی سرزمین ہے، اس سرزمین سے جو چیزیں ملک میں پہنچتی ہیں، گلگت سے جو چیزیں پہنچتی ہیں، بلتستان سے کیا پہنچتا ہے؟ سب سے پہلے صاف شفاف گوارا پانی پہنچتا ہے، جس پانی سے پاکستان کی حیات ہے۔ گلگت وہ سرزمین ہے نعمتوں سے مالا مال اور زرخیز کہ اگر یہ آپ کو یہ سب کچھ عطا کر رہی ہے اور آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہو تو اس سرزمین سے صرف یہ فروٹ ہی نہیں، یہ گوارا پانی ہی نہیں، بلکہ محبت بھی اس سرزمین کا تحفہ ہے جو پورے پاکستان میں پہنچے۔